आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। खुली फ़ज़ा में बैठे हैं, खुली डुली बातें होंगी। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब आज के गोरखधंधा में फिर मेरा साथ देंगे। हम बात करेंगे इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से। हमेशा हम सुनते हैं इलेक्शन के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं उसमें बेहतरी लानी चाहिए, इलेक्शन साफ़ और शफाफ होने चाहिए। फिर भी हर बार हर पार्टी कहती है धांधली हुई। उसके अलावा पीडीएम के अंदर जो तज़ाद पाया गया, इनका एजेंडा क्या था, होने क्या जा रहा है, ये बिखरे क्यों और ये जुड़ेंगे कैसे। प्लस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आईएमएफ देखेगा, क्यों देखेगा, ये मैं इसहाक़ डार साहब से पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? शुक्र अल्लाह का। डार साहब, बहुत सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं, यही वजह है कि मैं आज फिर आपके सामने बैठा हूँ। मेहरबानी। मुझे ये बता दीजिए कि पाकिस्तान की सियासत, सेनेट के इलेक्शन, ये जो सारा कुछ होता है, इसको लंदन जैसे कैपिटल दारुल खिलाफा में बैठ के आप किस नज़र से देख रहे हैं इन चीज़ों को? हम सिर्फ देख नहीं रहे, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना जो रोल अदा करना चाहिए मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, चूँकि वो भी लंदन में हैं करीबन 1 साल से, तो हम मुल्की मामलात, चाहे वो लीगल हों, कॉन्स्टिट्यूशनल हों, पॉलिटिकल हों और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हों, सिक्योरिटी के हवाले से हों, तो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ लंदन में हैं और मैं भी लंदन में हूँ, तो हम अपनी भरपूर उसमें अपनी नुमाइंदगी करते हैं और हमारी पार्टी के साथ हमारा इंटरेक्शन बड़ा रेगुलर होता है। और आपने देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का अलायंस बना पीडीएम, उसके साथ भी हम जो है प्रोएक्टिवली इंगेज रहते हैं, जो है कंबाइंड मीटिंग्स में भी और बायलैटरल बेसिस पे भी। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि जनरल मुशर्रफ ने कोशिश की पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन लाने के लिए, बट ही फेल्ड। मुस्लिम पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो ये हफीज़ शेख साहब और शौकत तरीन साहब थे, इन्होंने बजट में रखे कि जी हम 50 अरब में 3G 4G के लाइसेंसेस हम ऑक्शन करेंगे। मैं कभी सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने वो काम हमसे लिया और हमने आने के विदिन 2 इयर्स ये टेक्नोलॉजीज़ के जो लाइसेंसेस थे उसको एक ट्रांसपेरेंट ऑक्शन के ज़रिए एक्टिवेट किया, हमने एक्टिवेट किए, हमने उसको ऑक्शन किया। 7 लाइसेंसेस थे और आज उसकी वजह से वो आज हमें बेनिफिट दे रहा है कि पाकिस्तान इज़ कनेक्टेड विद द होल वर्ल्ड। ये जितने आपकी ये कनेक्टिविटी है सोशल मीडिया की, अगर ये 3G और 4G टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में रोल आउट ना होती तो आज मैं आपके सामने ना होता, आज हम देखे ना जाते वहाँ, शायद हम बैठ के कुछ करते, लेकिन पता नहीं किस चक्कर में अगर हम कोई कैसे देखता ना तो फिर हम बैठते क्यों? वही मैं कह रहा हूँ कि ये अल्लाह ताला का फजल है कि पीपल्स पार्टी का जो अगर आप बजट देखेंगे तो उन्होंने बजट में एलोकेट किया कि वो 50 अरब की ये लाइसेंसेस बेचेंगे, यानी उनका जो भी एक प्रोसेस होगा यानी उसको एस्टिमेट करने का, फिर उन्होंने उससे अगले साल 70 बिलियन का रखा। हमने $2.2 बिलियन के वो 7 लाइसेंस एक ट्रांसपेरेंट ऑक्शन में हमने फ़रोख्त किए और वो टेक्नोलॉजी का रोल आउट है मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की क़यादत में कि आज पूरा पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम जो है जो उसका फल खा रहे हैं। जी, उसका फल, बिल्कुल उसका फल खा रहे हैं। टेस्ट कोड। सबसे पहले आ जाते हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स, बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है जी। ये क्यों होनी चाहिए, क्या ख़राबी है इनमें? देखें, किसी भी कानून में रिफॉर्म्स की एवोल्यूशन प्रोसेस होता है, उसकी हमेशा गुंजाइश होती है। मसलन पाकिस्तान के जितने इलेक्शंस होते थे उसके जो उसको गवर्न करते थे कवानीन, वो 1976 से ऑनवर्ड्स जितने भी कवानीन बने हैं वो करीबन 9 थे। 9 मुख्तलिफ कवानीन पाकिस्तान में इलेक्शंस, सेनेट या नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली या लोकल वो उसको रेगुलेट करते थे। सही। तो उसमें एक रिफॉर्म्स की बड़ी शदीद ज़रूरत थी कि उनको ना सिर्फ तजर्बे के साथ, जो एवोल्यूशन प्रोसेस का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो हमारा मुल्क में तजर्बे हैं, उसके साथ हम उसमें लेटेस्ट जो भी रिफॉर्म्स कर सकते हैं करें और शफाफ और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जाए। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यानी उनको एम्पावर किया जाए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये 2016 में फ़ैसला हुआ कि इलेक्शन रिफॉर्म्स करने चाहिए। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, एक पार्लियामेंट्री कमेटी, ये हुकूमत ने ये नहीं किया कि एक बिल बना के दे दे,
ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی جس کا مطلب ہے کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی کمبائنڈ کمیٹی، صحیح، دونوں ہاؤسز کی نمائندگی، اور چھوٹی سے چھوٹی پارٹی جو تھی، میں ایک پارٹی ایسی بھی تھی جس کا صرف ایک ہی ممبر تھا، وہ آپ کے دوست، پرانے دوست شیخ رشید صاحب، ٹھیک، دونوں ہاؤسز میں ایک ہی ممبر تھا، اس کو بھی دی نمائندگی، اس پارٹی کو بھی، صحیح، اور شیخ رشید صاحب کو ممبر بنایا، میرے دوست کو، آپ کے دوست کو۔ تو آپ دیکھیں کہ اس نے قریباً 1.5 سال اس پہ کام کیا۔ آؤٹ کم نیو لا ٹو دی کنٹری، the latest law to the country which was election law 2017، تمام قوانین کو مرج کر دیا، اور انٹرنیشنل پریکٹسز کے حساب سے جو بہتری آ سکتی تھی کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو امپاور کیا، لیکن جو پھر الیکشن رگ کرنے والے نا وہ بھی سپر سمارٹ ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد آپ کو ہائی جیک کر لیا گیا۔ وہ نا جی وہ اس سے جو پچھلے الیکشن تھا اس میں بڑا شور تھا، انک، اگر آپ کو یاد ہو کہ انک استعمال کی گئی۔ یہ اربوں روپے کی انک کس نے لائی تھی؟ یہ اس سے پچھلے الیکشن کی بات ہو رہی ہے، وہ ہماری گورنمنٹ نہیں تھی۔ وی آر ٹاکنگ آف دی 2008 الیکشن۔ اوکے، اس وقت جنرل مشرف تھے، ان کی گورنمنٹ جواب دے سکتی ہے۔ اس دفعہ جو 2018 کا الیکشن جو ہائی جیک ہوا، وہ بیسیکلی RTS سسٹم بند کیا گیا۔ یہ اچھا نہیں تھا RTS؟ نہیں، یہ ٹیکنیک استعمال نہیں، اچھا تو تھا لیکن اس کو کام کرنا چاہیے تھا۔ RTS سسٹم جو پارلیمانی کمیٹی آپ کے دور حکومت میں بنی تھی، آپ اس کے سربراہ تھے، اسی سسٹم نے الیکشن کو ہائیجیک کیا۔ دیکھیں یہ ہے ریزلٹس ٹرانسمیشن سسٹم۔ ٹھیک، دیر بائی میننگ کہ جو پروسیس ہوگا قوم کو، عوام کو ساتھ ساتھ دیکھے گی وہ کہ جی فلاں جگہ سے یہ رزلٹ آ رہا ہے، اس کو بند کر دیا نا۔ آپ اندازہ کریں نا کہ ایک سسٹم ہے، ایک الیکٹرانک سسٹم ہے، ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو جو رزلٹس آ رہے ہیں پہلے چند گھنٹوں میں، یہ تو PTI حکومت نہیں بنا سکے گی، اور پھر ان کا گیم پلان B گیم C ہوتا ہے۔ RTS سسٹم آپ والا کام کر رہا تھا، وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک رہے گا، لیکن اس کو بند کر دیا گیا نا، کئی گھنٹے بند۔ نہیں صرف یہاں نہیں ہوا، اتنا نہیں ہوا نا، پھر ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا، اور اس کے بعد پھر جو ہوتا ہے پھر کیا گیا، جیسے ابھی ڈسکا میں ہے کہ اچھا والا اگر جیو فینسنگ آ چکی ہے، انہوں نے یہاں سے یہاں جانا ہے، وہ پہلے یہاں سے یہاں جاتے ہیں، پھر یہاں سے یہاں آتے ہیں، اور سارے ایک جگہ پہ پہنچ رہے ہیں، 20 کے 20 لوگ۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو نئی موجودہ حکومت ریفارمز لانا چاہ رہی ہے مزید اس الیکشن کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے، تو وہ کیا ہے، وہ ہونا چاہیے؟ وہ دیکھیں جو بھی وہ کوئی ریفارم کرنا چاہیں گے، مسلم لیگ نون سمیت تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک اپنی طرف سے ایک بل بنا کے، ایک ڈرافٹ بل قانون میں تبدیلیوں کا بنا کے کابینہ سے اپروو کر کے یہ نیشنل اسمبلی میں فلوٹ کر دیا، اور وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس چلا گیا۔ ہم نے کہا بات سنیں، ابھی صرف 4 سال ہوئے ہیں، بلکہ یہ 2020 میں آیا تھا، 3 سال ہوا ہم نے نیا قانون دیا ہے، صحیح، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ضرور دیکھیں، ضرور چینجز کریں، لیکن آپ اس میں جو یہ پروسیس ہے وہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی نے ایک لمبے یعنی پروسیس کے ذریعے کیا ہے، تو آپ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی، ہم نے اس کے تحت ہونا چاہیے، جو بھی ہو اس کے تحت، تاکہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جائے۔ بات یہ نہیں ہے کہ ایک رش میں کچھ کر لیں۔ تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران نیازی صاحب نے ایک لیٹر لکھا اسپیکر کو ریسنٹلی، وہ پہلے بھی کر سکتے، پہلے نہیں کیا، پہلے تو انہوں نے نارمل بل پیش کیا، اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلا گیا، جب ہم نے شور مچایا ہمارے ممبرز نے، یعنی انہوں نے کہا جی یہ کیا ہے، آپ پارلیمنٹری کمیٹی میں، اب انہوں نے خط لکھ دیا اسپیکر کو، پارلیمنٹری کمیٹی بنائے، which is good. But the second thing which is irritable وہ ہے کہ انہوں نے ساتھ لکھا کہ وہ ان کے بل میں بھی ہے کہ جلدی سے جلدی یہ جب بل پاس کریں، اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز EVMs وہ اس کا استعمال اگلے الیکشنوں میں لائیں، یعنی مستقبل کے الیکشن جو ہیں وہ ان کو استعمال کریں نا۔ اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا بریف کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں، لیکن میں یہاں ایک سوال پوچھ لوں، جی، یہی نظام جو اب لانا چاہ رہے ہیں یا RTS جو پہلے آپ کے دور میں لایا گیا کچھ تھا؟ اور ہے، RTS کچھ اور ہے، لیکن یہ جو ریفارمز ہونے جا رہی ہیں یہ تو انڈیا پریکٹس کر چکا، آپ وہ مطالبہ کریں اس کو بند ہونا چاہیے، تو ہم وہ حرکت کیوں کریں گے؟ اچھا، یہ میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے 2016-17 میں قانون جب کیا تو اس وقت یہ سبجیکٹ زیر بحث تھا، یہ زیر بحث تفصیل سے آیا، اور اس پہ بہت زیادہ میٹنگز ہوئیں، اس میں ڈیمونسٹریشنز لی گئیں، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا پرسوں 2-4 روز پہلے عمران خان صاحب خود بھی لے رہے تھے۔ تو یہ اس کمیٹی میں PTI کی نمائندگی عارف علوی صاحب، شفقت محمود صاحب اور شیریں مزاری صاحب کرتے تھے، صحیح، PTI کی،
یہ پوری کنسنسس سے فیصلہ ہوا کہ آر ٹی ایس سسٹم جو ای وی ایمز ہیں وہ پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے. ریزنز ہنڈریڈز آف بلینز کا خرچہ, ٹھیک, ٹیکنالوجی اتنی جلدی سے وہ ہوتی ہے اپ ڈیٹ کہ آپ میں بھی ایک جنرل الیکشن گزاریں گے تو اگلے جنرل الیکشن تک وہ شاید وہ اتنی کام کی نہیں رہیں گی. دوسرا سب سے زیادہ کہ ایک سسٹمیٹک طریقے کے ساتھ الیکشن کو چوری کیا جا سکتا ہے, یعنی کہ یہ بھی رسک فیکٹر ہے. یہ سب سے بڑا رسک فیکٹر ہے ای وی ایمز میں. اور تو ہونا کیا چاہیے؟ میں بتاتا ہوں, اس کی ریلائبلٹی بھی اتنی نہیں ہے. تو ہم نے اس کمیٹی میں جس میں پی ٹی آئی شامل تھی تو ہم نے اس کو شیلف کر دیا. آر ٹی ایس تو استعمال ہو رہا ہے نا, لیکن ہم نے اس ای وی ایمز کے استعمال کو ختم کر دیا فار دا ٹائم بھی, کہ ابھی یہ نہیں ہو سکتا, یہ قابل عمل نہیں ہے اور افورڈیبل بھی نہیں ہے کہ ایک غریب ملک ہے جس میں ہم جو کووڈ کی ویکسین تو لوگوں کو دے نہیں رہے, جن کی 15,000 تنخواہ ہیں ان کو کہتے ہیں 8,500 فی کا صاحب, اگر 3 بندے یا 4 ہیں تو ای وی ایس کے اوپر کیسے لگا دیں گے؟ ای وی ایمز پہ ہنڈریڈز آف بلینز ہیں, یہ اس کو چھوٹا موٹا اماؤنٹ نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو سوچ ہے نا, یہ سوچ انہی لوگوں کی ہے جو ہر دفعہ پاکستان کے الیکشن میں ٹیمپرنگ کرتے ہیں, اس کا نیا ٹول استعمال کرتے ہیں. ایک دفعہ انک استعمال کرتے ہیں, ایک دفعہ یہ آر ٹی ایس سسٹم کو بند کرتے ہیں. سسٹم ٹھیک ہے, آج بھی ٹھیک ہے, اس کو بند کرتے ہیں نا, بند کرتے ہیں, کئی گھنٹے بند کرتے ہیں. یہ جو بٹن جس کے ہاتھ میں ہے, جو جہاں سے بند ہوتا ہے, ان کو ٹھیک کرنا ہوگا. اصل میں جب ہم نے پروٹیسٹ کیا تو انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, جو کہ آئینی ادارہ ہے, اس میں اسپائن ہونی چاہیے, اس میں جان ہونی چاہیے, تو 2018 میں انہوں نے اناؤنس کیا. آپ اخباروں میں دیکھ سکتے ہیں پرانے ان کے اناؤنسمنٹ کہ جی ہم آر ٹی ایس کیوں بند ہوا, کس نے بند کیا, کیسے بند کیا, اس میں انہوں نے انکوائری کمیٹی بنائی. ٹھیک ہے, اس کی رپورٹ آج تک پبلک میں نہیں آئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ آر ٹی ایس تھا, چاہے نئی الیکشن الیکٹرانک مشین, کچھ بھی ہو جائے, جنہوں نے ریگ کرنا ہے وہ کریں گے. نہیں, آپ ان کو ایزی ٹول تو نہ دیں, آپ ایسا ٹول تو ان کو نہ دینا. دیکھیں میری بات سنیں, انڈیا میں جیسے آپ نے کہا کہ انڈیا میں نے 20 سال میں یہ سسٹم رائج کر چکے ہیں, لیکن ابھی جو وہاں اپوزیشن کانگریس ہے ان کو اس کی بے پناہ پریشر ہے کہ اس کو ختم کریں. اس کی وجہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ای وی ایم تھا, اس کے ذریعے جو اس وقت حکومت بنی ہے انہوں نے ٹیمپرنگ کی ہے. اچھا, پرابلم یہ ہے کہ جب فزیکل یا مینول کرتے ہیں, جیسے ڈسکا میں ہوا ہے, جیسے 2018 کے الیکشن میں ہوا ہے, تو اس کا پھر بھی کوئی ٹریسز رہ جاتے ہیں. جب آپ ایک الیکٹرانک مشین کے ذریعے آپ اگر ہیرا پھیری کریں گے اور انٹرنیٹ ووٹنگ ہوگی, اگر دیکھیں ایک ہے ای وی ایمز, ایک ہے انٹرنیٹ ووٹنگ. یہ بات کر رہے ہیں کہ اوورسیز جو پاکستانیز ہیں ان ایکسپیٹریٹ کے بھی ووٹ ڈالنے ہیں تو انٹرنیٹ ووٹنگ ہوگی. آپ دیکھیں کہ امریکہ میں جب ٹرمپ الیکٹ ہوا تو کیا ہوا کہ ہلری کلنٹن نے کہا کہ یہ انٹرنیٹ ووٹنگ جو ہوئی ہے اور جو یہ الیکٹرانک ووٹنگ ساری کی گئی ہے اس میں ہیرا پھیری ہوئی ہے, اور ایک اور ملک کے اوپر بلیم کیا ہے. بڑا سیریس مسئلہ ہے. وہ آج تک ڈیموکریٹ ٹرمپ کی جیت کو نہیں مانتے کہ اس میں بہت بڑی ٹیمپرنگ ہوئی. حالانکہ اس سے قبل امریکہ میں کبھی ایسے نہیں ہوا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ اگر ہم اس طرف جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اتنے 100 بلین جو ہیں وہ ہمارے کئی اچھے کاموں میں استعمال ہوتے ہیں, ترقیاتی کاموں میں, ہمارے تعلیم میں, ہماری ہیلتھ میں. تو ابھی ہم اس کے لیے تیار نہ ہے, نہ ہونا چاہیے. ہم اس کو اپوز کر رہے ہیں, میں اس کو اپوز کر رہا ہوں. اگر ایسا ہو گیا تو اس مینس کہ الیکشن جو ہیں وہ پہلے سے نقشہ بن گئے. اس میں پھر جو اس ہمارے ملک میں الیکشن چوری کرنے کے ماہر ہیں اور ہر دفعہ اپنی مرضی کی حکومت, اب اپنی مرضی کی پارٹی کو لانا چاہتے ہیں, ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. اور بلیم گیم بھی شاید آپ پھر اتنا نہیں کر سکیں گے کہ مشینوں سے کیا پوچھیں گے. ہم 5 منٹ بات کریں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال. آپ نے ایک بار کہا عمران خان صاحب, 3 بار کہا عمران نیازی, ایسا کیوں کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو عمران نیازی کہنا چاہیے. میں نے شاید ان انٹینشنلی عمران خان صاحب کہہ دیا ہے, کیونکہ وہ ہیں تو نیازی. مجھے وہ نیازی یاد آتے ہیں, وہ اس ٹرائب سے ان کا تعلق ہے جنہوں نے ہمارا ایسٹ پاکستان گوایا تھا, تو اس وجہ سے مجھے ذرا نیازی قبیلے سے زیادہ لگاؤ ہے, تو میں ان کو عمران نیازی کہنا زیادہ پریفر کرتا ہوں. خان اور نیازی 2 مختلف چیزیں ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن ان کا پورا نام جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی ہے. آفیشیلی نہیں, ان کا جو اصل نام ہے انہوں نے تو آفیشیلی اپنا نام عمران خان رکھ دیا ہوا ہے. لیکن دس از ویری ان یوزول. ہی ہیز ایشوڈ اے نوٹیفیکیشن آفٹر ٹیکنگ آفس ایز پرائم منسٹر کہ مجھے عمران خان کیا پکارا جائے.
تو میں چونکہ ان کی جو پرفارمنس ہے، جو ان کے جو پاکستان کی عوام کے خلاف جو کچھ انہوں نے اب تک ظلم کیے ہیں، میں ان کو عمران خان کہنا پسند نہیں کرتا، عمران نیازی کہتا ہوں. میری پریفرنس ہوتی ہے ٹویٹس میں بھی، ادروائز بھی. اگر چاہے تو میں عمران خان ایک دفعہ کہہ واپس لے لیتا ہوں. ٹھیک. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اب IMF کا ایک نمائندہ بیٹھے گا، وہ دیکھے گا. ایسا کسی ملک میں کیوں ہوتا ہے؟ نہیں، IMF کا نمائندہ اس طرح نہیں ہے. جو یہ قانون میں تبدیلیاں لا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ انڈائریکٹلی سمجھے کہ وہ بہت حد تک دیکھیں. ایک تو یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کسی بھی ملک کا سینٹرل بینک وہ آٹونومس ہونا چاہیے، آٹونومس ہے. اب ایک آپ اسٹیٹ میں ود ان اسٹیٹ ایک اسٹیٹ نہیں بنا سکتے. آپ کی فسکل اور مانیٹری پالیسی کا کنیکٹ ہونا ضروری ہے، اور اس کی ذمہ داری جو ہے حکومت کی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ فائنانس منسٹر کی ہوتی ہے. اس میں ایک رول ہوتا ہے فائنانس ڈویژن کا، فائنانس سیکرٹری کا. تو یہ جو اٹانومی کے نام پہ جو یہ اسٹیٹ بینک کے قانون میں ترامیم پرپوز کی گئی ہیں، جس کا بل جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں پیش کیا جا چکا ہے، اس میں یہ ہے کہ ورچولی آپ کی جو اسٹیٹ بینک ہے وہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ عجیب شکل اختیار کر لے گا. اگر یہ کیونکہ یہ جو بینک ہے یہ حکومت کو بھی لینڈ کرتا ہے، یہ بینکس جو ہوتے ہیں کمرشل ان کا بھی یہ اس کا بھی لاسٹ لینڈر یہی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اس نے پاکستان کی کرنسی کو ہینڈل کرنا ہے، اس کے علاوہ اس نے پاکستان کے روپے کو لک آفٹر کرنا ہے، اور اس کی جو پرائرٹی ایریز ہوتی ہے کسی بھی حکومت کی، لیٹ سے کہ پاکستان کی بیک بون ہے. لیٹ سے کہ ہماری حکومت کی پرائرٹی تھی کہ ہم نے ہائی گروتھ پہ جانا ہے. ہم ہائی گروتھ کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہاؤسنگ سیکٹر جو ہے اس کو پریفرنس ملنی چاہیے، پرائرٹی ایریا. ہم کہتے ہیں کہ ایگریکلچر پاکستان کی بیک، اس کو پرائرٹی ملنی چاہیے. تو ہم اسٹیٹ بینک کو گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ آپ یہ پرائرٹی ایریا اس کے قانون میں ہے. صحیح. اب جو قانون کو تبدیل کرنے کی اٹیمپٹ کی جا رہی ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ تاکہ جو گورنر ہو اس کے 3 سال کا ٹینیور ہے وہ 5 سال کو ہونا چاہیے، اور پھر جو ہے وہ ایک دفعہ ایکسٹینڈ بھی ہو تو 10 سال کو ہونا چاہیے. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ کیونکہ جو انٹرنیشنل مالی ادارے ہیں وہ ان کا اپنی سوچ ہے، ان کی اپنی، اور وہ میرے نزدیک وہ زیادہ بکش تھیریز کے اوپر عمل کرتے ہیں. اور میں ان کے منہ پہ کہتا ہوں، میں آپ کے پروگرام میں نہیں کہہ رہا، کہ کئی چیزیں ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق آپ کو اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. آپ کے ملک کے لیے شاید وہ ٹھیک نہ ہو. مثلاً ان کی ایک سٹینڈرڈ انہوں نے پڑھا ہوا ہے، میں نے بھی پڑھا ہوا اپنی گریجویشن میں بھی اور چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں بھی. میں نے جب اکنامکس پڑھی وہ یہ ہے کہ جی آپ اپنی کرنسی کو ڈیویلیو کر دیں، آپ کی ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی. اور یہ جو تھیری تھی ہمارے کچھ سوڈو انٹلیکچوئل پاکستان میں، وہ بھی یہی کہتے تھے جب ہماری گورنمنٹ تھی. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اب میں تو کہتا تھا کہ یہ سوسائڈل ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے، آپ ایک ایکسپینشنلی آپ کی اکانومی ہے، آپ گرو کر رہے ہیں، آپ ایکسپینڈ کر رہے ہیں، آپ نیٹ امپورٹر ہیں، تو آپ کی تو ہر چیز کی کاسٹ اوپر چلی جائے گی. تو آپ اس کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں ایکسپورٹر کو. تو ہم نے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی. آپ IMF کے پروگرام میں سبسڈی وغیرہ نہیں دے سکتے. IMF کا پروگرام سپٹمبر 2016 میں ختم ہوا. ہم نے اکتوبر، نومبر، دسمبر 3 مہینے پاکستان کے تمام ایکسپورٹرز کو انگیج کیا، اور ان کو انگیج کر کے ہم نے ان کو ایک پیکج ایگری کیا وچ واز اراؤنڈ 10 to 11 روپیز ڈیپینڈنگ آن وچ آئٹم. اس کو پر ڈالر کے اوپر ہم نے کہا کہ جی آپ کو ہم یہ جو ٹیکسز آپ کے انپٹس میں ہیں وہ آپ کو ہم واپس ریفنڈ کریں گے. اس کی ہماری ٹوٹل کاسٹ جو تھی 180 بلین کا پیکج تھا. پورے پاکستان کی ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے نمائندگان تھے کیبنٹ روم میں، اور یہ 3 مہینے کی ایکسرسائز تھی. 180 بلین کا پیکج منہ مانگا ان کو دیا گیا. میاں نواز شریف چیئر کر رہے تھے. میں تھوڑا سا چاہتا تھا کہ اس کو کم ہو. شاہد کا کان آ گئے، اور اگست میں انہوں نے مجھے کہا کہ پلیز اس کو 67 بلین سے اور بیف اپ کر دیں. ہم نے وہ بھی کر دیا. 247 بلین کے ساتھ ہم نے پاکستان کی 12.7% ایکسپورٹ گروتھ لی. ٹھیک. ہمارا جو 17-18 کا سال تھا، 1 جولائی 2017 ٹو 30 جون 2018، 12.7% گروتھ تھی ایکسپورٹس میں. اب یہ جب نئی گورنمنٹ آئی تو وہی انہوں نے سنایا ہوا تھا کچھ لوگوں کا، جی بس چھوڑ دیں اور کر دیں. تو اب ہم نے اپنی ڈیویلیویشن کی وجہ سے، اپنی جو ویلیو آف کرنسی کی وجہ سے، جو ہمارے ملک میں انفلیشن کا طوفان آیا، جس کی وجہ سے یہ انٹرسٹ ریٹ 13.5% لے گئے، جو ہم 6.25 پہ چھوڑا تھا مسلم لیگ نون نے 2018 میں. اور اس کی وجہ سے اب دیکھیں کہ ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ آسمان کو چھونے لگی. تو یہ جو ٹول ہے، یہ ٹول پاکستان میں پریزیڈنٹ آف لاہور چیمبر بھی رہا ہوں آج سے مور دین آلموسٹ 28 ایئرس. تو مجھے پتہ ہے کہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے جو اوورسیز آپ کے امپورٹر ہیں، یعنی آپ کے ایکسپورٹر سے جو چیزیں منگواتے ہیں، وہ آپ سے آدھا ڈسکاؤنٹ مانگتے ہیں.
وہ کہہ رہا ہے جی آپ کا 10 روپے مثلا اگر ڈالر مہنگا یعنی ہو گیا مہنگا، روپیہ سستا ہو گیا، 5 روپے ہمیں دیں، 5 روپے ہمیں دیں. مثلا 1 سیکنڈ. اور جو باقی ہے آپ کی جب مہنگائی ہوتی ہے تو 6 سے 10 ہفتے میں آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن اوپر چلی جاتی ہے. یو آر بیک ٹو اسکوائر ون. اور اس کے سامنے آپ کی پریکٹیکل مثال ہے کہ آپ نے 100 یعنی ہم نے ہماری گورنمنٹ نے 100 میاں نواز شریف نے چھوڑا 104 پہ میرے اور ان کے ہوتے ہوئے، اس کے بعد یہ قریباً 115 پہ چلا گیا، 10-11 روپے اور ایڈ ہوا اگلے 7-8 مہینے میں. اور جب کیئر ٹیکر آئی اس نے 121-22 پہ چھوڑا، یہ 168 تک لے کے گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ ہمارے لاسٹ ایئر سے ابھی تک میچ نہیں کر سکی. اور ابھی ان سے کو پوچھے کہ اگر میری پالیسی یعنی مسلم لیگ نون کے بہاف پہ غلط تھی کہ کرنسی اسٹیبل ہونی چاہیے، تو آپ ذرا مجھے بتائیں کہ آپ اب اس کو کیسے واپس 153 پہ لے آئے ہیں 168 سے. تو اب تو وہی کام کر رہے ہیں جو ہم کرتے تھے. ریلیٹڈ بتائیے کہ کوئی ملک کس وقت اپنے جو اثاثے ہوتے ہیں ان کو گروی رکھ کے قرضہ لیتا ہے IMF سے؟ نہیں اثاثے رکھ کے نہیں ہوتا. اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو یو ڈونٹ گیو فزیکلی، آپ کے جتنی انٹرنیشنل بورنگ ہے، آپ کی جتنی انٹرنیشنل بورنگ ہے، چاہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہو، وہ اپنا IMF سے ہو، آپ کی ورلڈ بینک سے ہو، آپ کی IFC سے ہو، آپ کی جو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے ہو، یہ بورنگ پلس آپ کے جو بانڈز ہیں جو آپ کنونشنل بانڈ جو ایشو کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ کا ایک قسم کا فلوٹنگ چارج ہوتا ہے کہ آپ کے کنٹری کے ایسٹ جو ہیں وہ دے آر سپوز ٹو بی لنکڈ، یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈیفالٹ. کہ آپ کی جب ذمہ داری آئے گی، اور پاکستان نے اللہ کا فضل سے ایسی کسی چیز پہ کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا. یہ نہیں کہ بانڈ ایشو کے پیسے واپس نہیں کیے. ایسا نہیں ہوا. نہیں جی، ہم نے جنرل مشرف کے ہم نے بانڈ واپس اپنے ٹینور میں واپس کیے. ہم نے پیپلز پارٹی کے چائنا سے 2.5 ملین کے ڈپازٹ لیے، ایک واپس کیا. ایسا نہیں ہوتا. تو اصل بات جو ہے وہ ہوتی ہے کہ وہ ان کی کنڈیشن جو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ آپ گروی نہیں. جو اصل ریلیونٹ چیز ہے کہ IMF جب آپ پروگرام طے کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کون سی کنڈیشنلٹیز طے کرتے ہیں جس سے وہ آپ کو پروگرام دیتے ہیں. اچھا IMF از سپوز ٹو بی دی فائنینشیل ڈاکٹر. کیونکہ اب جو باقی ادارے ہیں کئی سالوں سے وہ انڈیپینڈنٹ آپ کو نہیں چیک کرتے کہ آپ کی فائنینشیل ہیلتھ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. وہ IMF کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ ان کے لیے قابل قبول ہوتی ہے. تو اس لیے IMF کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے. اگر آپ نے باقی اداروں سے بزنس کرنا ہے تو IMF کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے. اور یہی وجہ تھی کہ 2013 میں جب نئے الیکشن ہونے جا رہے تھے، پاکستان کے ساتھ تمام اداروں نے بزنس بند کیا ہوتا. IMF، ورلڈ بینک، IFC، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اسلام، نو نیو ڈالر واز کمنگ. اور اس کی وجہ سے چونکہ دنیا کو پتا ہے کہ ہمارا کس کا کتنا پیسہ دینا ہے، وہ از ناٹ سیکرٹ. تو وہ کہتے تھے کہ پاکستان 6 سے 7 مہینے میں یہ ڈیفالٹ کرے گا. ہمارے پاس اسٹیٹ بینک میں صرف 6 بلین ڈالر تھے. IMF کے ہم نے 4.6 بلین واپس کرنے تھے. تو بات یہ ہے کہ IMF کا پیسوں سے زیادہ جو ہے یعنی آپ کے لیے ضرورت وہ یہ ہے کہ آپ کی فائنینشیل ہیلتھ ٹھیک ہو، آپ کے ریفارمز ٹھیک ہوں، اور آپ کی اصل ہدف جو ہے وہ سیکنڈری مارکیٹ ہو. ٹھیک ہو گیا. یہ جو اتنے بڑے ممالک ہیں نا جی، جاپان 200% اپنے GDP کا بورو کرتا ہے، امریکہ 100% سے زیادہ کرتا ہے. یہ تمام ممالک کرتے ہیں. لیکن وہ آپ IMF کے پاس نہ جائیں، آپ کی کریڈیبلٹی اتنی ٹھیک ہو، آپ کے انڈیکیٹر اتنے ٹھیک ہوں کہ آپ اپنا پیپر دیں سیکنڈری مارکیٹ میں، کمرشل یعنی پیپر دیں، اپنا ساورن بانڈ جسے کہتے ہیں، یا وہ کنونشنل لو انٹرسٹ بیس یا وہ بھی اسلامک کو سکوک. ہماری پریفرنس ہم نے شروع کیا تھا کہ سکوک کی طرف جائیں، اسلامک سسٹم لائیں. تو یہ جو چیز ہے، یہ کنڈیشنز آپ کیا طے کرتے ہیں وہ بڑی ڈیپینڈ کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک جملے میں بتائیے، یہ حفیظ شیخ صاحب اور اسد عمر صاحب کیوں ناکام ہو جاتے ہیں بار بار؟ دیکھیں یہ تو وہ جواب دے سکتے ہیں. میں بھی پڑھتا ہوں سوشل میڈیا میں، لوگ دیکھیں جی، لوگ انٹیلیجنٹ ہیں. لوگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ لوگ تو کہتے ہیں جی ایک مشرف صاحب کا حفیظ شیخ ہے، ایک زرداری صاحب کا حفیظ شیخ ہے، ایک پھر ابھی عمران خان کا حفیظ شیخ ہے، عمران نیازی، میں خان واپس لیتا ہوں، عمران نیازی صاحب کا حفیظ شیخ ہے. اب یہ بات یہ ہے کہ یہ شیخ صاحب 2013 میں جو چھوڑ کے گئے تھے پاکستان کی اکانومی جس حالت میں، اور جب پاکستان کو میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری دنیا نے ڈکلیئر کیا ہوا تھا، پاکستان کو ڈکلیئر کیا تھا کہ چند مہینے میں یہ ڈیفالٹ کریں گے، تو وہ یہی شیخ صاحب تھے. چلے شیخ صاحب آئے تو اب شیخ صاحب کچھ کر کے دکھاتے. اسی حکومت میں آپ وزیر خزانہ ہوں، یہی کیبنٹ ہو، تو پھر کیا ہو؟ نہیں دیکھیں، میں ہوتا تو میں تو یہ پروگرام ہی طے نہ کرتا. میں نے ایک پروگرام نیگوشیٹ کیا نا 2013 میں.
ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ہم خودکشی کر لیں گے, ہم دوستوں سے پیسے لے آئیں گے. آپ نے کبھی سنا میاں نواز شریف کو یا مجھے کہتے ہوئے؟ ہم نے کہا جی ہم ہر چیز کریں گے اپنے ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے ہم نے 5 دن میں بجٹ دیا. 7 جون 2013 کو حلف لیتے ہیں, 12 جون کو اس کا ہماری تیاری پہلے تھی. We were working on that. اس کے بعد 4 جولائی 2013 کو ہم نے IMF پروگرام کرنی. We didn't lose anywhere. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ڈاؤن دا لائن ہم 500 ملین کے ہم نے بانڈ ایشو کیا, ٹیسٹ کیا آفٹر مینی ایئرس. حفیظ شیخ صاحب گئے پیپلز پارٹی کے زمانے میں, انہوں نے کہا جی آپ کا بانڈ نہیں بکے گا, واپس چلے جائیں. اینڈ ہی کیم بیک وداؤٹ ایشوئنگ دا بانڈ. لیکن آپ نے وہ کیا. ہم نے 500 ملین کیا, ہمیں $7 بلین آفر ہوئے, $7 بلین ہوئے, 14 ٹائمز اوور سبسکرائبڈ. تو یہ جب آپ کے ریفارمز کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم ہوتے تو ہم تو ایسا پروگرام کبھی نہ کرتے نا. یہ انکنڈیشنلٹی کہ جی ڈالر یہاں لے جائیں, وہ پہلے انہوں نے ان سے کروایا. انٹرسٹ ریٹ یہاں لے جائیں, وہ پہلے انہوں نے ان سے کروا لیا. اس کے بعد یہ آپ عوام کے اوپر مہنگائی کے طوفان ڈالے, اس کے کہہ دیا. اور آپ نے دیکھا کہ جو عوام کا جو حال ہے اور جو مہنگائی کا طوفان ہے وہ دیٹس انبیئریبل. پاورٹی لائن میں ہم نے جو لوگ نکالے تھے 6%, ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے واپس دھکیل دیے پاورٹی لائن سے نیچے. ڈاکٹر صاحب پی ڈی ایم ایک نام سنا تھا, اب بھی ہے؟ جی بالکل ہے الحمدللہ. آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کہتے تھے ایک زرداری سب پہ باری, یہ جملہ درست ہے؟ وہ تو پھر میرا خیال ہے جی اپنے شوق ہے, جو کہنا چاہیں ان کو کہنے دیں. لیکن یہ ہے کہ پی ڈی ایم ماشاءاللہ قائم دائم ہے. پی ڈی ایم میں 10 جماعتیں تھیں اور پیپلز پارٹی بھی اس کی ایک رکن ہے, جیسے پی ایم ایل این ایک رکن ہے, جے یو آئی رکن ہے. تو اس میں کچھ ڈفرینس اوپینین تھا. لانگ مارچ کے ساتھ استعفے ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے, جو آپ کو پتہ کہ ایک لانگ مارچ پلان تھا 26 مارچ کو. تو وہ ایک تھا, انہوں نے ٹائم مانگا ہے کہ جی ہم اپنے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے پاس جا کے تو ہم ریزنز دیں گے کہ جی کیا آرگومنٹس آپ نے ہمیں دیے ہیں کہ جی استعفے 7 ہونے چاہیے نیشنل اسمبلی سے ٹو بگن ود. تو وہ انہوں نے 4 اپریل کے بعد کا وعدہ کیا تھا کہ وہ سی بلوائیں گے تو واپس آئیں گے. یہ بتا دیجئے کہ سینٹ کے چیئرمین بننے جا رہے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب, وہ نون لیگ کا بننا تھا اپوزیشن لیڈر سینٹ کے اندر. یہ تضاد کیوں ہوا؟ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو یہ فیصلہ ہوا کہ پی ڈی ایم کا ایک ہی سیٹ پہ ہونا تھا, جنرل سیٹ پہ الیکشن نیشنل اسمبلی سے ایک انہوں نے الیکٹ کرنا تھا سینیٹر, اور ایک ویمن کا الیکشن تھا, ویمن سیٹ کی یعنی الیکشن دوبارہ ہونا تھا. تو یہ فیصلہ ہوا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنا کینڈیڈیٹ جوائنٹ کھڑا کرے, اور اس کے لیے پیپلز پارٹی کی یعنی خواہش پہ طے کیا گیا کہ پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کو وہ کینڈیڈیٹ بنایا جائے. بن گئے. ہمارے اس میں 83 ووٹس ہیں. تو یوسف رضا گیلانی صاحب 169 ورسز 164 یعنی قریباً 5 ووٹوں کی برتری سے سینیٹر الحمدللہ الیکٹ ہو گئے. جی 83 ووٹس کے 83 ہمارے ووٹس پڑے. ہم اس کا پیرا دیا ہم نے یہاں سے بھی, اور پاکستان میں تو ایون کیمرے لگے تھے پھر بھی پیرا دیا. نہیں, پیرا دیا ان دا سینس کہ وی میک شیور دیٹ اور پیپل گو اینڈ ووٹ. دیے انہوں نے؟ نہیں, ہم نے مسلم لیگ نون نے ساری پارٹیوں نے. تو 169 ووٹ تو نکل ہی نہیں سکتے تھے نا ادروائز. تو اس کے بعد یہ پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ اس کی ایک کمیٹی بنی جس میں ان کے جنرل سیکرٹری جو ہمارے ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ شاہد خاقان عباسی صاحب, وہ اور پھر دوسری جماعتوں کے لوگ, پیپلز پارٹی سے راجہ پرویز ارشد صاحب, پھر جمال دینی صاحب فرام مینگل پارٹی, چند ساتھی جو ہیں عبدالغفور حیدری صاحب, اس طرح یہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. کیونکہ سینٹ کے جو الیکشن 12 مارچ کو ڈیو تھے اس میں 3 سلاٹس تھیں, ایک چیئرمین, ایک ڈپٹی چیئرمین, ایک لیڈر آف دی اپوزیشن. تو ان ساتھیوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ چیئرمین کے لیے پیپلز پارٹی کو یہ سلاٹ دی جائے اور یوسف رضا گیلانی صاحب ول بی دی کینڈیڈیٹ. ٹھیک. جو ڈپٹی چیئرمین کی سلاٹ تھی وہ جے یو آئی ایف کو کے حصے میں آئی اور ان کے کینڈیڈیٹ عبدالغفور حیدری صاحب تھے. ٹھیک. جو لیڈر آف دی اپوزیشن کی جو سلاٹ تھی وہ مسلم لیگ نون کو دی گئی کیونکہ اس کا الیکشن نہیں ہوتا. وہ اپوزیشن کے ممبرز لکھ کے دیتے ہیں, آپس میں لکھ کے دیتے ہیں, جو میجورٹی ڈیمونسٹریٹ کر دے جی میرے پاس آؤٹ آف 50 30 آدمی ہیں, میں مثال دے رہا ہوں, یا میرے پاس
26 آدمی ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. وہ پھر تو چیئرمین اس میں الیکٹ کہ مسلم لیگ نون نے لکھ کے دیا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کے چیئرمین ہونے چاہیے. جی وہ لکھ کے نہیں ہوتا, وہ تو فیصلہ ہوا نا جی. آپ مانے اس فیصلے کو؟ آف کورس, اسی لیے ہوا. جی اسی لیے وہ الیکشن لڑے. ہم نے اس میں بھی ہم نے بھرپور میک شور کیا کہ ہمارا ایک ووٹ ان کو ملے, اور اسی وجہ سے ان کے 49 ووٹس ملے. تو پھر یہ وہ 49 ووٹس ان کے تھے, سنجرانی صاحب کے 48 تھے. صرف یہ جو گڑبڑ ہوئی ہے ٹیکنیکل ایشو کے اوپر ان کو کیا گیا, پریزائڈنگ آفیسر نے کیا, وہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 باکسز تھے, اور باکس میں کوئی ڈویژن نہیں ہے, ورٹیکل ڈویژن ہوتی ہے نا ایک, آپ اس میں آپ جہاں مرضی لگائیں. پورا باکس تھا ایک گیلانی صاحب کا, ایک سنجرانی صاحب کا, تو اس میں آپ کہیں مور لگا سکتے ہیں. یہی انسٹرکشنز تھیں, یہی سیکٹری سینٹ نے زبانی بھی کہا جو کہ ریکارڈڈ ہے. تو اس کے بعد جب لوگوں نے کہیں نام پہ لگا دیے مور, تو اس میں انہوں نے کہا جی میں ووٹ, جو پریزائڈنگ آفیسر نے میرے نزدیک بہت غلط کام کیا, کیونکہ اس میں قریباً 6 سے زیادہ ججمنٹس اویلیبل ہیں ہائر کورٹس کی, سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی یا ٹریبونل کی, جو کہتی ہے کہ یہ انٹینشن یا ول آف دی ہے جو انڈیکیٹ ہونی چاہیے. یہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جس ملک کے اندر ڈار صاحب سینٹ کے ممبران کے ووٹ اور ممبر نیشنل اسمبلی کے ووٹ غلط بیلٹ کے اوپر سٹیمپ لگانے سے بوگس ثابت ہو سکتے ہیں, اس ملک میں عام عوام کا ووٹ کیسے صحیح ثابت ہو سکتا ہے؟ نہیں, میں غلط آپ نہیں, آئی تھنک یو آر مس انٹرپریٹنگ. ووٹ لوگوں نے صحیح لگائے ہیں. جب آپ کا ایک باکس بنا ہوا ہے, اس کے اندر نام ہے, یہی کہہ رہا ہوں نا, اگر انہوں نے صحیح لگائے تو پھر وہ کیوں بوگس قرار دے دیے؟ نہیں, بوگس ریجیکٹ کیے تو میں تو کہہ رہا ہوں اسی کو چیلنج کریں گے. غلط ریجیکٹ ہوا, غلط, یہ ریجیکٹ نہیں ہونے چاہیے تھے. میرے نزدیک یوسف رضا گیلانی چیئرمین الیکٹ ہو چکے ہیں, اور مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہوئی ہے کہ جب یہ معاملہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی لے کے گئی, تو اب یہ ان کا فیصلہ ظاہر, اب کورٹ کے فیصلے کو نہیں, وہ کورٹ نے کیا کہا, آپ کے 49 ہیں اور ان کے اگر 48 ہیں تو آپ جائیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے سنجانی کو نکال لیں اور 49 سے ان کو بنا دیں. یہ اس طرح نہیں ہے ملک, اور اس طرح نہیں چلتے. جب مائنیوٹسٹ چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی فیصلے آتے ہیں, اپنا کام ان کے اوپر چھوڑ دیا. ایشو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایشو ہے کہ 7 ووٹ انویلڈ ہیں کہ نہیں ہیں, دیٹ از دی ایشو. وہ اگر دیکھ لیتے اور اس کو فیصلہ اگر ہو جاتا کہ یہ ویلڈ ہیں تو بات ختم ہو جاتی. اگر پی ڈی ایم کا اتحاد آج بھی برقرار ہے تو میاں نواز شریف صاحب نے سنا بلاول صاحب کا فون کاٹ دیا. نہیں دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ برقرار ان دا سینس ہے, وہ اگلے میٹنگ میں آئیں گے, لیکن ایک جو میری اطلاع ہے کہ پی ڈی ایم کے صدر جناب مولانا فضل الرحمان نے اس چیز کا نوٹس لیا ہے, کیونکہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن مسلم لیگ نون کی سلاٹ تھی, اس کے لیے پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو فلوٹ کر دیا اور ووٹ مانگنے شروع کر دی. یہ آپ کی سوچ اور کمٹمنٹ کے مخالف سمت جو ہماری ارینجمنٹ تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کو ملے گی, یہ نہیں تھا کہ اگر الیکشن جیتیں گے تو ملے گی. الیکشن جیتیں یا ہاریں, چیئرمین پیپلز پارٹی کو مل گئی چیئرمین کی الیکشن کی رائٹ, سمجھ گیا, ڈپٹی چیئرمین ان کو مل گیا. یہ ہمارا تھا, سب کو ہمیں ووٹ دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ پیپلز پارٹی نے دوسرے لفظوں میں وہی جملہ دہرایا کہ یہ جو اتحاد ہوتے ہیں, جو مساق جمہوریت ہے, کوئی قرآن پہ لکھے ہوئے الفاظ نہیں ہیں. یار میں تو اس کو اتنا ویلکم نہیں کرتا. وہ میں 4 لوگوں نے, جنہوں نے پہلے 2 لوگوں نے یہ بنانا شروع کیا تھا, ڈرافٹ کرنا, چارٹ آف ڈیموکریسی مساق جمہوریت, میں اور رضا ربانی. ایسا ہی, اور اس کی جو 2 پریوی تھے وہ تھے میاں نواز شریف اور بینظیر بھٹو صاحبہ. اور یہ 2002 میں یہ میری میٹنگز, فرسٹ میٹنگ فیبرری 2002 میں ہوئی دبئی میں, جس میں محترمہ نے کراچی سے صرف ایک اپنے ممبر کو بلایا, ہو از دی وٹنس ٹو دی انٹائر ڈسکشن, میری اور بی بی کی, وہ تھے آفتاب شہبان مہرانی صاحب. ٹھیک ٹھیک. اور اس کے بعد پھر اس میں پہلے کوڈ آف کنڈکٹ تھا, پھر بڑھتا سول ملٹری ریلیشنز, پھر لیگل ریفارمز, کانسٹیٹیوشن کا حلیہ ٹھیک کرنا, پھر وہ ایڈ ہوتا گیا, اس لیے اس کو 4 سال لگے. ٹھیک ہے. اینڈ ایونچولی جب بیچ میں کام بڑھا تو پھر آسن اقبال صاحب کو ہماری طرف سے ڈالا گیا, محترمہ نے صفدر عباسی صاحب کو ڈالا, تو ہم لوگ 4 ہو گئے. تو 4 بندوں نے یہ جو ڈاکومنٹ کی تھی, تو اگر یہ کہے کہ مساق جمہوریت کوئی ایک ٹکڑا ہے تو مجھے تو تکلیف ہوگی کہ وہ اتنی اس میں محنت تھی, اتنی کمٹمنٹ تھی. اسی کے وہی بیس ہے 18ویں ترمیم کا, جو پاکستان میں آئین کا حلیہ ٹھیک کیا گیا, اسی ایگریمنٹ جو 2006 میں لنڈن میں دستخط ہوا تھا. ٹھیک ہے. آپ نے مساق جمہوریت کی تشریح کر دی, لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ نواز شریف صاحب کو آصف علی زرداری صاحب کا رویہ پسند نہیں آیا؟ نہیں, ایک سیکنڈ, جو اصل میں وہ کلیئرٹی ضروری ہے کہ ہمارا جو گلہ ہے, یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یا پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں نے جو نوٹس لیا ہے, وہ یہ ہے
کہ اگر انہوں نے ایک تو یہ کہا ان کا حق نہیں تھا, یہ طے ہو چکا تھا کہ جی مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ ہوگا, تو پھر تو کوئی اگر ہمارا ہوتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. پیپلز پارٹی کا اپوزیشن لیڈر بننا حق نہیں تھا. نہیں, چونکہ یہ طے شدہ تھا نا. یہ ایک دیکھیں, اگر آپ اتنے بڑے فورم پہ ایگریمنٹ کر کے انڈرسٹینڈنگ کر کے اس کو اگر اون نہیں کریں گے تو وہ مناسب نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے حکومتی ارکان کے ووٹ لے لیے. سنجرانی صاحب کے پاس جو بی اے پی تھی جماعت بلوچستان کی, وہ شہیدی بینچز میں تھی. میری بات سمجھ لیں آپ, اپنے ویورز کو بھی سمجھا دیں. یعنی کہ جو نون لیگ نے ووٹ دینے تھے وہ بی اے پی نے دے دیے. نہیں, اس طرح نہیں ہے نا جی. وہ انہوں نے اپنے لیے, آپ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, اور آپ کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی نے جو بیسک ووٹ اکٹھے کیے وہ قریباً 24 ووٹ تھے ان کے پاس. ٹھیک ہے جی, ان کے اپنے ووٹ اے این پی سے انہوں نے لے لیے. اے این پی کے علاوہ 2 ووٹ ان کو اور ملے. وہ انہوں نے ٹریڈی بینچز سے 6 ووٹ لے لیے, جس میں بی اے پی کے بھی ووٹ شامل ہیں اور 2 انڈیپینڈنٹ کے بھی ہیں. تو ان کو 30 ووٹ مل گئے. ہمارے جو ووٹ تھے وہ پیور اپوزیشن کے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ووٹ تھے, وہ تھے 27. صحیح. اچھا, اب آپ ایک بات آپ کے توسط سے اگر میں سمجھا سکوں, ضرور. اگر گیلانی صاحب 30 ووٹوں سے لیڈر آف دی اپوزیشن بن گئے ہیں, یہ اصل ایشو ہے, اور ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ 27 سے ہار گیا ہے فار ایگزامپل, تو یہ ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 30 اور 27 57. 100 میں سے 57 میجورٹی ہے. تو پھر تو نکالے سنجانی صاحب کو فوری, اور گیلانی صاحب کو بنائے چیئرمین, اور اعظم تارڑ کو بنائے لیڈر آف دی اپوزیشن. تو یہ آج آپ اناؤنس کریں ووٹ آف نو کانفیڈنس, گورنمنٹ وہ اپنے 6 بندے لے کے تو واپس لے جائے گی, بات ختم. تو یار یہ کیا تماشا ہے؟ اگر ہم سینٹ آف پاکستان میں اگر ہم بیہیو نہیں کر سکتے تو پھر قوم ہمیں کیسے دیکھے پولیٹیشنز کو؟ یعنی کہ پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی آئندہ دکھائی نہیں دیتی. نہیں, یہ میں نہیں کہہ سکتا, وہ اپنا انہوں نے آ کے دینی ہے. یہ دیکھیں, ایک فورم ہے, اگر میں کوئی کامنٹ دوں گا تو مناسب نہیں ہے. جو آپ نے کہا نا کہ میاں نواز شریف کو بلاول کی کال نہیں لی, یا میاں زرداری صاحب کی, یہ بھی صرف ڈس انفارمیشن پھیلی ہوئی ہے. ڈس انفارمیشن. یہ زرداری صاحب نے مجھے کال کی, میاں صاحب کو نہیں کال کی. زرداری صاحب نے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے مجھے کال کی, اور کیا کہا انہوں نے؟ مجھ سے انہوں نے کہا کہ چونکہ یوسف رضا صاحب چیئرمین الیکٹ نہیں ہو سکے تو آپ مہربانی کریں یہ سلاٹ ہمیں دے دیں. تو پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آنریبل انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک آنریبل ایک فیصلہ ہو چکا ہے, اور ہم جیت چکے ہیں یوسف رضا گیلانی کو ایز چیئرمین. ہمیں لیگل بیٹل کرنی ہے, ہمیں ان کو چیئرمین ڈکلیئر کروانا ہے. اور یہ میوزیکل چیئر نہیں ہے کہ آج چونکہ وہ نہیں ہوتے ادھر ہم بٹھا دیں. وہ کہتے ہیں ہم جیتے گا تو پھر زرداری صاحب نے پھر بھی آپ کی بات نہیں مانی. نہیں, میں نے ان کو اپنا اصولی بات بتا دی. میں ایک پلیزنٹ گفتگو ہوئی. میں نے ان کو کہا جی یہ انہوں نے کہا جی جب یہ ہم جیت جائیں گے تو یہ چیئرمین بن جائیں گے, پھر آپ لے آئیں کو. تو کیا یہ بات درست ثابت ہوئی نا کہ پی ڈی ایم کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں اپنے مفادات کے لیے آج بھی لڑ رہی ہیں, ان کو ملک اور قوم کے ساتھ کوئی نہیں, ان کا بالکل ملک اور قوم کے ساتھ ایک کمیٹڈ ان کا کاز ہے. جو اگر اس میں کوئی چھوڑے گا تو محل عوام اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ وہ ہے کیا؟ سول سپریمیسی, آئین کی بالادستی, پارلیمنٹ کی سپریمیسی, اور اپنے اداروں کے تحت آئین کے تحت رہ کے کام کرنا. یہ ان کا گول ہے نا. ٹھیک ہو گیا. اور میں نے ان کو ایک ریکویسٹ کی ہے کہ اس میں ایک ایڈ کر دیں فسکل ڈسپلن اینڈ ٹرانسپیرنسی, چونکہ میں فائنانس کا آدمی ہوں. صحیح. یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنی سول سپریمیسی ضروری ہے. اور آپ کو اکراس دی بورڈ تمام ادارے, تمام لوگوں کے اوپر آپ کو فسکل ڈسپلن امپوز کرنا ہوگا اگر اس ملک نے ٹیک آف کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کامیاب ہوئے 2013 میں, اور 2016 میں وہ ملک جس کو مائکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری کہا گیا تھا, اس کو کیا کہا پرائس واٹر ہاؤس نے, کیا پروجیکٹ کیا؟ وی ول بی پارٹ آف G20, دنیا کی سب سے بڑی 20 معیشتوں میں ہم چند سالوں میں جائیں گے, اور اٹلی اور کینیڈا ہمارے پیچھے ہوگا. وائی؟ اٹ واز اے اسٹرکٹ امپوزمنٹ آف فسکل ڈسپلن. وہ ہمارا پرائم منسٹر سے شروع ہوا, جو ہم سے پہلے 40 ارب ان کے ڈسکریشنری فنڈ تھے, صاحب دیدی فنڈ ختم کیے, فیڈرل منسٹر کا ختم کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ, اور وہ میرا ایک جرم ہے. میری اصل میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کیوں کیے یہ پاکستان میں فزیکل ڈسپلن امپوز. میرا خیال ہے کہ یہ آگے بھی کیا ہے, آئندہ بھی جو لوگ ہوں گے ان کو بھی ہر ایک کو کرنا چاہیے. اگر کنٹری نے آگے جانا ہے تو یہ ہوگا, اور ہر ایک کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے اس چیز کو ملکی مفاد میں.
کیوں نہیں آپ اس کو ایسی چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے؟ اگر ہم نے پاکستان میں بدترین 1947 سے جو ضلع چنگیاں اور ٹیکس کا سسٹم ختم کیا 1999 میں، کیا برا تھا؟ آج بھی لوگ دعائیں دیتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ریڈیو لائسنس ختم کیا جو کہ غریب سے غریب لوگ کی ریکوائرمنٹ، تو کیا وہ جرم ہے؟ وہ آج بھی لوگ ہمیں دعائیں دیتے ہیں۔ ہم نے پاکستان میں ٹیکسٹائل کوٹا کے بندر بانڈ کو ختم کیا 97-99 میں، جو کروڑوں آتے تھے اربوں آنے لگا، بری چیز ہے، وہ آج بھی ہمیں دعائیں دیتے ہیں لوگ۔ تو کیا ہم نے VVIPs کی گاڑیوں کو جو 3000 cc ملتی تھی اپنا صدر کو اور وزیر اعظم کو اور گورنرز کو اور چیف منسٹرز کو، جو میاں نواز شریف نے اویل نہیں کی، باقی سب نے کی، ہم نے اس کو بین کیا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو آپ کو ایسی چیزیں کرنی پڑیں گی، ڈسپلن کو فالو کرنا ہوگا۔ جی 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 بالکل۔ ایک آخری بات بتا دیجئے، اگر پیپلز پارٹی PDM کے اتحاد سے باہر نکل جائے گی تو اس PDM کی کوئی حیثیت رہے گی؟ وہ بہت بڑی حیثیت رہے گی۔ PMLN ان اٹ سیلف از اے بڑی بھاری جماعت جی، کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ ون مین شو کے طور پر یہی ایجنڈا رکھ کے لڑیں گے۔ JUI ہے 8 پارٹیز کرتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان کے آدھے لوگ چھوڑ کے چلے گئے؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بھائی چھوڑ کے چلے گئے؟ نہیں اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ایک ڈفرینٹ کاز کے لیے یہ ایفرٹ ہے، یہ حکومت بنانے کے لیے ایفرٹ نہیں ہو رہی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی حکومت بنانے کے لیے ایفرٹ نہیں کر رہے؟ نہیں، یہ وہ بھی ووٹ کو عزت دلوانا چاہتے ہیں۔ وہ جو ووٹ کو بالکل یہی بیانیہ ہے، سول سپریمیسی، پارلیمنٹ کی بالادستی، آئین کی حکمرانی اور ادارے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی حکومت نہیں چھوڑی جس کے ساتھ نہ چلے ہوں، وہ کیسے دیکھیں، آپ ماضی کا دیکھیں، اگر آپ کریں گے تو بہت سی چیزیں ہر ایک ہو سکتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی چھوڑتی ہے، ان کو میری اطلاع کے مطابق شو کاز بھیج دیا گیا ہے کہ جی آپ نے یہ ووٹ BAP سے کیوں لیے ہیں، آپ نے حکومت سے ووٹ لے کے کیوں آپ نے ورودھی اپوزیشن کا سلاٹ لیا ہے، تو وہ اگر اللہ کرے کہ یہ PDM کٹھی چلے اور یہ ملک کی مفاد میں کام کرے، بھئی یار کبھی تو ہم اپنے اس ملک کو ٹھیک ڈائریکشن میں ڈال دیں۔ ٹھیک ڈائریکشن میں ڈالیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کب بات ہوئی؟ ان کی صحت کیسی ہے؟ ان کی طبیعت جو ہے وہ ہو جاتی ہے جی ناساز، آبویسلی وہ ان کی طبیعت کل ناساز تھی، اور ان کی ہم نے ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب ان کو مل کے آئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کرونا وائرس نہیں ہے؟ نہیں، جہاں تک ہماری اطلاع ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی بات ہوئی ہے ان سے ایک دن پہلے، تو وہ ان کی طبیعت ناساز ہے، ہو جاتی ہے جی، ایسی کوئی بات نہیں۔ میاں صاحب کا آپ نے ذکر کیا، بتا دیجئے ان کی صحت کیسی ہے؟ میاں صاحب اپنے جو پریونٹیو جو میئرز ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ UK میں جب سے یہ کووڈ آیا ہے تو کوئی بھی کووڈ کے اندر آپ کی ایکٹیو انٹرونشنز نہیں ہو رہی جو ان کی ہونے والی ہیں، جو ہارٹ کی ہے، جو دوسری چیزیں ہیں، تو وہ پریونٹیو انہوں نے رکھا ہوا ہے تاکہ خدا نہ خواستہ اس کی وجہ سے کوئی ڈینجرس یا کوئی کرٹیکل سچویشن نہ ہو۔ اگر یہ کووڈ کے حالات اچھے ہوگی، ان کی ٹریٹمنٹ ہوگی تو میاں صاحب پاکستان واپس جائیں گے؟ آف کورس انشاءاللہ، کیوں نہیں جائیں گے؟ ان کا پاکستان ہے، ہی اسٹیٹسمین، ہی از دی پرابلی دی اونلی اسٹیٹسمین وی ہیو ناؤ ان پاکستان، تو کیوں نہیں جائیں گے؟ کیا آصف علی زرداری صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میاں صاحب واپس آ جائیں، مل کے کچھ کرتے ہیں؟ یہ BDM کی میٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میاں صاحب آ جائیں، ڈار صاحب کا بھی انہوں نے کہا کہ آ جائیں، پھر ہم بالکل جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے؟ لیکن تھینکس ٹو PMLN لیٹسٹ ٹیکنالوجی رولڈ آؤٹ، آصف علی زرداری صاحب کراچی سے بیٹھ کے وہ میٹنگ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، ہم لندن سے بیٹھ کے کر رہے تھے۔ واٹ از دا ڈفرینس؟ ہم کو جا کے لنڈن ٹو کراچی نہیں، میں کہہ رہا ہوں اگر مین سٹنگ واز ان اسلام آباد، زرداری صاحب واز جوائنڈ فرام کراچی، وی جوائنڈ فرام لنڈن، تو تھینکس ٹو PMLN رول آؤٹ آف ٹیکنالوجی 3G 4G اپنے ٹینیور میں 2014-15 میں، کہ ہم جہاں بھی دنیا کے کونے میں وی کین جسٹ ڈو دی ورچوئل میٹنگ، تو میٹنگ ہو رہی ہیں۔ آپ کا پاسپورٹ اگر پاکستان سپریم کورٹ دوبارہ سے بحال کر دے تو آپ بھی واپس پاکستان چلے جائیں گے؟ میری سروائیکل کا وہی ایشو ہے جو میاں صاحب کا ہے کہ آئی ایم ناٹ انڈر ایکٹیو ٹریٹمنٹ، آئی ایم آلسو ان پریونٹیو ٹریٹمنٹ۔ اور میرا قدم ایک اور ہے، میرے ساتھ جو میرے خلاف فیصلہ لیا گیا ہے وہ فراڈ پہ مبنی، میں نے آگے بھی آپ کے پروگرام میں بتایا تھا۔ آپ پاکستان جا کے اس فیصلے کو کیوں نہیں لڑتے اس کیس میں میری پینڈنگ پٹیشن پڑی ہے سپریم کورٹ میں، جس دن وہ سنیں گے تو ان کو سب چیز بتائی جائے گی کہ آپ کے ساتھ آپ کو دھوکہ دیا گیا، GIT نے آپ سے جھوٹ بولا، میری 20 سال کی کیا میری 20 منٹ کا بھی ریٹرن ڈیلے نہیں ہوئی۔ جب وہ دیکھیں گے تو دے شوڈ، اگر کوئی کانشیس ہے، اور یہ قانون آئین کہتا ہے کہ اگر آپ سے غلط فیصلہ لے لیا گیا تو جو فیصلہ جنہوں نے کرایا ان سے آپ ایکشن لیں اور میرا اپنا واپس لیں، میٹر از اوور۔ لوگ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب جیلیں کاٹیں، حمزہ شہباز سال جیل کے اندر رہیں، آپ اور میاں صاحب لنڈن بیٹھے ہیں، نہیں تو یہ کون سی کتاب میں لکھا کہ آپ جیل ضرور کاٹے تو آپ صرف پولیٹیشین ہو سکتے ہیں؟ یہ صرف پاکستان میں قائد اعظم نے کتنی جیل کاٹی زندگی میں؟ مجھے نہ بتاؤ یار، یہ اگر میں ملک کے لیے if I have worked selflessly,
آئی ایم اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, میری ایک مارکیٹ ہے, میں ایک سیلری بھی نہیں لیتا تھا, میری سیلری بھی جو ہے وہ آرفنگ ہاؤس جاتی تھی, میں نے لکھ کے دیا ہوا تھا. تو میں اپنے ملک کی پیشن میں کام کرتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں فزیکل ڈسپلن امپوز کروں. وہ جن کے اوپر جو دم پہ پیر آئے وہ میرے خلاف ایک جھوٹا لکھوا دیں, وہ JT میں لکھوا دیں کہ 20 سال ٹیکس ریٹرن نہیں دی, اور وہ ایک جھوٹا فیصلہ لے لیں سپریم کورٹ سے کہ جی ایک مقدمہ دائر کر دے. وائی جو شخص افیشیل چارٹر اکاؤنٹنٹ تھا, ملک کے وزیر خزانہ ہوتے ہوئے جو تنخواہ ملتی تھی چیریٹی میں دیتے تھے, پھر بھی آپ نے ٹیکس نہیں دیا, ایسے ہی الزامات لگے. میں ٹیکس دیتا رہا ہوں بھائی, میں جتنی نیازی صاحب نے ساری زندگی میں دیا, میں نے ایک سال میں اتنا ٹیکس دیا ہوا ہے. اس کیس کا فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا انشاءاللہ آئے گا. دیکھیں انصاف پریویل ہوگا. یہ جس دن سپریم کورٹ کے ججز اپنے اوپن مائنڈ سے جب یہ دیکھیں گے تو میں ایم شور کہ ضمیر کے اندر ان کو افسوس ہوگا کہ ان کے بردر ججز نے غلط فیصلہ کیا. ان کو اس میں فردر پروب کرنی چاہیے تھی, ان کو FBR کو بلانا چاہیے تھا, ان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ JT اتنی کوئی نیک پاک صاف ہے کہ واقعی فائنانس منسٹر اس ملک نے 20 سال پاکستان ٹیکس ریٹرن نہیں دی. ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہی نہیں ہے. میرے پاس تو ساری بھائی, میرے پاس ساری وہ ریٹرنز موجود ہیں, اسیسمنٹ آرڈر موجود ہیں, کاپیز موجود ہیں. یہ انٹرپول کیوں نہیں ہوا؟ کیوں یہ کہتے تھے نا 3 ہفتے میں لائیں گے, 3 مہینے میں لائیں گے. انہوں نے اپنا بھیجا وہی 20 سال کے لیے نہیں ہے کیس میرا سارا. میں نے ساری کاپیز وہاں بھیج دی, انہوں نے دیکھ لی, انہوں نے ان کے منہ پہ تھپڑ مارا, مجھے کلین چٹ بھیج دی کہ جی یو آر ناٹ سبجیکٹ ٹو اینی تھنگ, دیٹس اٹ. لیکن یہ پاکستان اگر کوئی اور ملک ہوتا اب تک JT کے لوگ قید میں ہوتے. یہاں سبورشن آف جسٹس از اے سیریس کرائم دین نارمل کرائم, کہ آپ جھوٹ بول کے کسی کی زندگی کو فرسٹریٹ کر رہے ہیں, اور یہ ان سے کروایا گیا ہوگا. آئی ایم شیور کہ وہ ان کا جو یہ ان کی اپنی نہیں ہوگی سوچ ہے لوگوں کی. یہ جو اس وقت JIT میں لوگ ہیں, جب آپ کبھی حکومت میں آ گئے تو ان سے انتقام لیں گے؟ میں انتقام میں بلیو نہیں کرتا بھائی, میں پھر اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. اللہ فیصلہ کرے گا. اور میں دیکھ رہا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ کانسپریسی کی, جنہوں نے یہ ساری کی, آج وہ ججز باہر نہیں نکل سکتے سڑک کے اوپر. جج ارشد ملک آج زندہ ہوتے تو نہیں, وہ زندہ ہوتے وہ تو بیچارے اللہ ان کو بخشے, وہ تو بتا گئے سارا کچھ کہ ان سے کیا کیا. مزید کچھ بتانا چاہتے تھے؟ میں تو سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں, جو اصل میں جنہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا بیک ڈور میں, آج وہ سوشلی موو نہیں کر سکتے. آج وہ کسی پبلک میں نہیں جا سکتے. لوگ ان کے اوپر آوازیں کستے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو کردار ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے. سپریم کورٹ کا جج کون لگاتا ہے؟ یہ ایک پروسیس ہے. اب انہوں نے ورچولی ایک پروسیس. سیاستدان کیوں لگاتے ہیں؟ سیاستدان نہیں لگاتے. نو مور, آئی تھنک آپ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے. اب انہوں نے پورے کا پورا ہائی جیک کر لیا ہوا سسٹم میں. اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ ان کی طرف سے نام آتے ہیں جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے پاکستان میں, ان کی طرف سے نام آتے ہیں. پھر وہ پارلیمنٹری ایک کمیٹی ہے جس کو ورچی مفلوج کر دیا گیا ہے. وہ شروع میں اس کا ممبر تھا, میں چیئرمین بھی رہا ہوں. وہ جب ان پہ کوئی کرتے ہیں کہ جی یہ ٹیکس نمبر نہیں ہے, یہ فلاں نہیں ہے, پھر ایک رٹ کروائی جاتی ہے کسی وکیل سے ایک ہائی کورٹ میں, وہ اس کو گورکھ دھندا بنا دیا جاتا ہے. یہ گورکھ دھندا بالکل بن چکا ہے, لیکن انشاءاللہ اس کو ٹھیک کریں گے. وی آر ٹرائنگ اور بیسٹ کہ اس کو ریوائیو کیا جائے, کیونکہ دوسرے ملکوں میں بھی ججوں کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے انصاف دینا ہے, اور اگر کوئی کوشچن مارک ہے کسی کے خلاف, اس کو جج بننے کا کوئی رائٹ نہیں ہے پاکستان میں. آپ لوگوں کے حالات دیکھ کے, کیسز کی تشریح پڑھ کے مجھے لگتا ہے کہ آپ سے میں یہ پوچھوں کہ پاکستان کے اندر عدلیہ کرپٹ ہے. دیکھیں ساری دنیا میں کرپشن ہوتی ہے, لیکن میں آپ کو ایک بلینکٹ, وہاں بہت آنیسٹ ایماندار لوگ بھی ہیں, لیکن بڑے لوگ کرپٹ ہیں. یہ میں اس پہ ایک آپ کو ورڈکٹ نہیں دے سکتا, لیکن آپ کے سامنے ہے نا, آپ بھی پاکستانی ہیں اوریجن کے, آپ کو بھی پتا ہوگا, دنیا کو پتا ہے. لیکن اب تو سپریم کورٹ خود کئی فیصلوں میں اپنے کئی پرانے فیصلوں کو ریویو کر چکی ہے نا جی. تو بات یہ ہے کہ کوئی سارے نہ فرشتے ہیں کسی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی میں, نہ سارے توبہ نوز باللہ کوئی شیطان ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اس کی اتنی ٹرانسپیرنٹ اس کی پروسیسز کو کر لیں, اور اتنی اس کو انڈیپینڈنٹ اینڈ اس کو یعنی اچھے شفاف طریقے سے یہ پروسیس کو کام اچھا ہو, یہ تاکہ آگے لوگوں کو انصاف ملے. ڈار صاحب, جس ملک کے وکیل جو بعد میں جج بنتے ہیں پہلے سیاسی جماعتوں کے اندر ہوتے ہیں, ان کو ایسا کرنا چاہیے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کئی سال ہو چکے ہیں, اب پولیٹیکل انٹرونشن ججز کی اپوائنٹمنٹ میں نہیں ہے, گریجولی نہیں ہے. وہ خود جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل پینل بھیجتی ہے, اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور وہ ورچولی ایک ججز کی اپوائنٹمنٹ کمیٹی ہے, اس میں سینیٹرز بھی ہیں, اس میں نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی ہیں, آئین میں لکھا ہوا مشترکہ طور پہ کرتے ہیں. اور وہ جو ہے وہ اس کو نکھارتے ہیں,
اس کو پروب کرتے ہیں, اس کی چیزیں دیکھتے ہیں. میں بتایا نا شروع میں جب ہوا, میں بات کروں 2010-11 کی, تو ہم نے کچھ ناموں کو ریجیکٹ کیا کہ یہ مناسب نہیں ہے جج بننے کے لیے, اور پھر وہ ایک ریٹ ہو جاتی ہے, پھر وہ یعنی اٹس اے ویری پینفل آپ کہہ لیں کہ پروسیس, کہ اگر پارلیمنٹ کہہ رہی ہے تو پھر اس کا فائنل ہونا چاہیے, فائنل ہونا چاہیے. جی. مریم نواز صاحبہ کب لنڈن آ رہی ہیں؟ ابھی تو ان کا کوئی پلان نہیں ہے لنڈن آنے کا, ساری ڈس انفارمیشن ہے اور اسپیکولیشن ہے. سوری, تھائرائیڈ ہے وہ ان کی بڑی پرانی ہے, تھائرائیڈ کی ایشو ہے. تھائرائیڈ بہت لوگوں کو ہوتی ہے, میری بھی ہے. ایج کے بعد تو یہ چیز ہو جاتی ہے, تو اس لیے کوئی نہیں ابھی کوئی لنڈن تو نہیں آ رہی. ان کی طبیعت ویسے ناساز ہے, بٹ لنڈن وغیرہ کو ان کو کوئی پلان نہیں ہے. آپ کے چاہنے والے سوشل میڈیا کے اوپر پوچھتے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب سے یہ ضرور پوچھے گا کہ نون لیگ کا اور میاں صاحب کا مستقبل کیا ہے لنڈن میں بیٹھے ہوئے. نہیں, نون لیگ کا اور میاں صاحب کا مستقبل جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے جی. ہم پاکستان کی خدمت میاں صاحب کر رہے ہیں, نون لیگ کر رہی ہے, اس میں کون سی خرابی ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ نا دا ورلڈ ہیز شرنک ٹو اے ولیج, اینڈ تھینکس ٹو اللہ کے فضل کے بعد مسلم لیگ نون کہ ہم نے وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی رول آؤٹ کی. آج دنیا جہاں سے بیٹھ کے کر سکتی ہے. یو ہیو ٹو ورک نا جی, یو ہیو ٹو جسٹ ٹیک دی کنٹری فارورڈ. یہاں کو ذاتی نہیں ہے کہ جی میں صدر بن جاؤں, میں وزیر اعظم بن جاؤں, میں وزیر خزانہ بن جاؤں. کوئی اس طرح کی بندر باٹ کے لیے تو ہم کام نہیں کر رہے. وی آر ٹرائنگ ٹو فکس دا سسٹم. جو 74 سال میں پاکستان شوڈ ہیو بین ڈفرنٹ کنٹری. اگر آپ کی 2016 میں انٹریگز نہ ہوتی, اگر ڈان لیگ نہ ہوتی, اگر پاناما لیگ نہ ہوتی, آئی گارنٹی یو ٹوڈے وی ووڈ ہیو بین ویری کلوز ٹو گوئنگ ٹو دی G20 ممبرشپ. اچھا, اٹلی اور فرانس کو کراس کر جاتے ہیں. آپ 5.8% گروتھ پہ تھے, ڈسپائٹ 2014 کا دھرنا 1, دھرنا 2, علماء کا دھرنا فیض آباد کا 3, جس کی سپریم کورٹ میں ججمنٹ آ گئی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کیا تماشے کیے گئے. ڈسپائٹ آل دیٹ, پاکستان ہیڈ لوسٹ انفلیشن in 40 سال. پاکستان has lowest interest rate. پاکستان had 5.8% growth. پاکستان کا revenue got doubled. پاکستان کی stock exchange got 5th best in the world and best in South Asia. پاکستان کی currency most stable in South Asia. What else you want? It was a music to the ears of the global community. وہ تو خوش ہو رہے ہوں گے ہمارے دشمن جو ہیں کہ یار دیکھو اس ملک کو ہم نے جنگ کر کے زیر کرنا تھا, یہ اس کی ٹانگیں کھینچنی تھی. کوئی نیوکلیر پاور ہے, یہ اپنے اندر ان کے انٹریگرز کھڑے ہوئے ہیں اور ملک کو لے کے تو گراؤنڈ کر دیا. یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ اکانومی کووڈ کی وجہ سے گراؤنڈ ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ؟ انہوں نے ایسے کیوں کیا؟ کنہوں نے ایسے کیوں کیا؟ جنہوں نے ایسے کیا, جو آپ کے سامنے ہے نا. پوچھے عمران خان سے پوچھے نا یار کیا ہو گیا, عمران نیازی سے پوچھے نا یہ کہ وہ کس کا ٹول تھا, کیوں اس نے یہ کیا. اگر اس کی کیپیسٹی نہیں تھی, وہ کہتا ہے 3 مہینے میں یہ سیکھا, 1.5 سال میں یہ سیکھا. اور بھائی کیپیسٹی نہیں ہے تو مت گورنمنٹ میں آتے نا, پہلی تیاری کرتے یا کورس کر لیتے. آخری سوال آپ سے پوچھوں گا, حمزہ شہباز باہر آگے, شہباز شریف صاحب ان کے والد ابھی بھی دیکھیں یہ اب یہ دانو نون لیگ کو چلائیں گے پاکستان میں. یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, یہ اپوزیشن کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, یہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. یار میں آپ کو درجنوں چیزیں گنوا سکتا ہوں کہ یار کدھر ہے وہ دو پراپرٹی جو شہزاد اکبر فضول آدمی نے کہا تھا کہ اسحاق ڈار کے لنڈن میں نکلے. میں نے کہا قوم کو دو, کدھر ہے وہ آج تک؟ کبھی آپ نے پوچھا اس سے کہ یار تم نے کہا کبھی آئے تو میں ان سے ضرور پوچھوں. نہیں ضرور پوچھے. جب میں نے کہا کہ یہ جھوٹ بولا, کہتا نہیں لنڈن میں سلپ ہو گیا. میں نے کہا جہاں بھی ہے دنیا میں یار وہاں دو, کالے پانی میں وہاں دو. اور یہ جھوٹے لوگ ہیں یار. اب میں نہیں, اب سپریم کورٹ کے فیصلے کہہ چکے ہیں, اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کہہ چکے ہیں. نیب ہیز بیکم اے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ٹول, جو کہ عمران نیازی گورنمنٹ کو جو اس کو استعمال کر رہی ہے. ہلری کلنٹن نے بھی مثال دی اس کی, اس نے تو اور مثال دی, اور ڈیپ اسٹیٹ کی مثال دی ہے. ڈیپ اسٹیٹ جب آپ اقتدار میں آئیں گے تو یہ نیب کا جس کا ادارے کا نام ہے یہ رہے گا پھر بھی. نیب ادارے میں میسو ریفارمز کی ضرورت ہے. کوئی سیکرٹ کور نہیں ہے کہ اس میں فلاں نہیں ہوں گے, اس میں فلاں نہیں ہوں گے. یہ صرف پولیٹیشین کو ملائن کرے گا. یہ وائی ہر بندہ ذمہ دار ہے. ابھی تو یہ گورنر اسٹیٹ بینک کو نکال کے لے کے جا رہے ہیں. نہ گورنر اسٹیٹ بینک کو یہ جو نیا لا ہے جو یہ عمران نیازی گورنمنٹ لے کیا ہوا ہے, جو باہر کے آقاؤں سے انہوں نے مانا ہے, ایک وائس رائے پاکستان میں وداؤٹ ہیونگ ٹائٹل وائس رائے آ جائے گا. گورنر جو بیٹھا ہوگا اس کو نہ آپ پارلیمنٹ پوچھ سکتی ہے, اس کو نہ آپ کی اپنا ایف آئی اے پوچھ سکے گی, نہ نیب پوچھ سکے گی. وہ نہیں صرف ڈپٹی گورنر نہیں پوچھ سکتے, ان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو نہیں پوچھ سکتے. بھائی یہ کون سا نظام ہے پاکستان میں؟ آپ کہتے ہیں کہ 2 نہیں 1 قانون, یہاں تو ڈفرینٹ قانون ہے ہر ایک کے لیے. یہ میں دس از انتھنکیبل. تو یہ اس طرح کام نہیں چلے گا. وی ہیو ٹو بی آنیسٹ ود دی کنٹری. We have to be proactively ready to make the structural reforms in our system. We have to be absolutely ready کہ ہم نے اس ملک کو اللہ تعالیٰ کو
को ये समझ के, जान के और वादा करके इसको आगे लेके जाना कि या अल्लाह हम आपको जवाब दें। जवाब देंगे। डार साहब, इससे पहले आप इक़्तिदार में लोग रहे, क्यों नहीं ऐसे किया? हमें ऐसे किया हमेशा। दैट्स व्हाई आज ऐसे क्यों हो रहा है? जो ऐसे नहीं करते वो खुश हैं, वो सिस्टम में रहते हैं, वो कोई भी रहते हैं, वो आपके दोस्त हैं, एक गवर्नमेंट है उसके साथ, दूसरी गवर्नमेंट है उसके साथ, तीसरी गवर्नमेंट है उसके साथ, वो एंजॉय करते हैं। जो असूलों पे खड़े होते हैं वो एक दफ़ा सफ़र करते हैं, वो दूसरी दफ़ा सफ़र करते हैं और तीसरी दफ़ा सफ़र कर रहे हैं। वी आर सफरिंग थर्ड टाइम। क्यों? कि हम अपने असूलों में कायम हैं। लेकिन नो रिग्रेट, अल्लाह ताला हमसे खुश हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत है, ये उम्मत और कौम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे ये मुल्क बना था, तो आई थिंक वी मस्ट डिस्चार्ज आपको रिस्पांसिबिलिटी। उम्मीद है कि आगे हालात अच्छे होंगे? अल्लाह ताला इंशाल्लाह करेंगे, हमारी नीयत ठीक है और इस मुल्क का बेहतरीन पोटेंशियल है। ऑल्दो आज लोग कह रहे हैं, आज ही मैंने आर्टिकल पढ़ा है कि यू नो इट हैज़ बिकम ए सीरियस डेट ट्रैप कंट्री। इसका जो रेवेन्यू आधा जो है वो इंटरेस्ट लोन्स में चला जाता है। इमरान नियाज़ी कहते थे कि मैं 10,000 अरब के कर्जे कम करूंगा, उसने 15,000 अरब के कर्जे बढ़ा दिए हैं। वो कहते थे मैं रेवेन्यू जो है वो 4,000 को 8,000 ये 5 साल में किया, 1 साल में करूंगा, वो उधर का उधर ही खड़ा 3 साल में। की मैशत के हवाले से अलिफ से ये तक आपसे एक और गोरख धंधा करेंगे इंशाल्लाह। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।